अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून्नामा। जी हाँ, अब दोबारा अदब व फ़नून्नामा आप देखेंगे और एक ताअत्तुल था वो गुज़र गया। इससे पहले वाले अदब व फ़नून्नामे में मैंने थोड़ी सी वजाहत भी की उसकी। आज भी हम एक किताब के साथ हाज़िर हुए हैं और ये किताब जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ़ है, क्योंकि ये ना तो शायरी की किताब है, ना तो अफ़साने की है, ना तो नावल है, ना तो तनक़ीद की कोई किताब है, बल्कि ये फ़न मुसव्वरी पर लिखी हुई किताब है। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो बहुत जाने पहचाने हैं, उन्होंने बहुत काम किया, मुख्तलिफ़ जहतों में काम किया। मेरी मुराद है शफ़ी अक़ील से। जी हाँ, शफ़ी अक़ील एक बहुत सीनियर हमारे सहाफ़ी, जंग अखबार से वाबस्ता रहे, अखबार जहाँ से वाबस्ता रहे और कई समतों में उन्होंने काम किया। और एक समत जो है, ये एक जहत उनकी मुसव्वरी से भी है। बहुत अहम और बड़े मुसव्विरों से उनकी दोस्तियाँ रहीं, क़ुरबतें रहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा उनके साथ और फिर उन पर लिखा भी। और यके बाद दीगरें उनकी किताबें, कोई 5 या 6 किताबें उनकी मुसव्विरों पर और मुसव्विरी के रुझानात, मुसव्विरी के मौज़ूआत और मुसव्विरी के स्टाइल पर आईं। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में तो बहुत ज़्यादा किताबें हैं मौजूद, बाहर की भी, यहाँ की भी, लेकिन मुसव्विरी पर उर्दू में जो बहुत नायाब किताबें हैं वो लिखी हैं शफ़ी अक़ील साहब ने। और इत्तफ़ाक़ से मैं ये किताबें पहले नहीं पढ़ सका था। काश मैं पढ़ लेता तो मुसव्वराने खुशख़याल में मुझे ख़ासी मदद मिलती। लेकिन बहरहाल ये अच्छा ही हुआ कि मैंने ये किताबें नहीं पढ़ी थी और मैंने अपनी ही रॉ में वो किताब मुसव्वराने खुशख़याल कराची के 5 मुसव्विरों पर लिखी। लेकिन ज़ाहिर है कि जो बात जो है हमारे शफ़ी अक़ील में है, उसकी तो मिसाल मुश्किल से मिलेगी। ये किताब है जो मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये है पाकिस्तान के 7 मुसव्विर। जी हाँ, पाकिस्तान के 7 मुसव्विर। और ये मुबीन मिर्ज़ा साहब ने छापी है और सारी किताबें ग़ालिबन मुबीन मिर्ज़ा साहब ने ही छापी हैं अकादमी बाज़याफ़्त की जानिब से। और बहुत अच्छी क़रीने से किताब छपी हुई है। ये तकरीबन 270-72 के करीब सफ़हात हैं इसके। और इसमें ख़ुद मुबीन मिर्ज़ा साहब का भी एक मज़मून है और शफ़ी अक़ील साहब ने जो मुसव्विरों का इंतख़ाब किया है इस किताब में, उनमें सादक़ैन हैं, अहमद सईद नागी हैं, हनीफ़ रामे हैं, इक़बाल मेहदी हैं और ग़ुलाम रसूल हैं। ये बहुत नामवर हमारे मुसव्विर हैं, ख़त्तात हैं। इसके अलावा अबरार तरमिज़ी और गुल मोहम्मद खत्री, ये निस्बतन गैर मारूफ़ हैं, लेकिन यकीनन इनका काम जो है वो अहमियत का हामिल है। सादक़ैन से, अहमद सईद नागी से, हनीफ़ रामे से, ग़ुलाम रसूल से और बाकी लोगों से भी हमारे शफ़ी अक़ील के बहुत ज़ाती मरासिम, दोस्तियाँ, क़ुरबतें और शब बसरियाँ, शाम साथ गुजारी उन्होंने। और साथ साथ उन्होंने कराची का भी बाज़ जगह हाल अहवाल लिखा है कि कराची जो है वो सन 60 में कैसा था, 70 में कैसा था, कितना खुला माहौल था यहाँ और क्या क्या हंगामे थे। और मुसव्विरों का जो एक हल्क़ा बाब है वो उससे निकल कर भी ज़ाहिर है कि शोरा में और सहाफ़ियों में बैठते थे। और ये पहले तख़सीस नहीं होती थी ये कौन किस शोबे का है, सारे शोबे फ़नून लतीफ़ा ही के हैं, तो शीर व शकर रहते थे। अब ये तख़सीस मुझे लगती है हो गई है। मुसव्विर हैं तो अलग बैठे हुए हैं, शायर हैं तो अलग बैठे हुए हैं, अफ़साना निगार हैं तो अलग बैठे हुए हैं, नावलिस्ट अलग बैठे हुए हैं, सहाफ़ी अलग बैठे हुए हैं, बल्कि शायर भी अगर गज़ल के हैं तो वो भी अलग बैठे हुए हैं, नज़्म के हैं तो अलग बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो है हमारे 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में और किसी हद तक 80 की दिहाई में भी ये इम्तियाज़ नहीं था और सब एक साथ मिल के बैठते थे, मुकालमा करते थे और ये बहुत अच्छी बात थी। शफ़ी अक़ील साहब की उर्दू में भी ज़ाहिर उन्होंने लिखा है, बहुत पंजाबी में भी लिखा है, शायरी भी की है दोनों ज़ुबानों में। और मेरा एक ताल्लुक़ उनसे यूँ बना कि जिस ज़माने में मैं नौजवान था 82, 83 में और शायरी शुरू की थी, तो इत्तफ़ाक़ से मेरी मुलाक़ात मेरे बड़े मोहसिन उपाली साहब से हो गई थी।
اور وہ ایک جگہ آتے تھے کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے، وہاں میں بھی آ جاتا تھا، تو میری ملاقات ان سے ہو جاتی تھی۔ اور پہلی جو غزل جنگ اخبار میں، وہ زمانے میں کالم بھی لکھتے تھے، محفل محفل۔ محسن نپالی بڑے محبت کے آدمی تھے اور بہت صاحب فن تھے اور بہت خوبصورت شاعری کرتے تھے، اور اس وقت نظامتیں بھی کرتے تھے، اور شہر کے اندر ایک بڑا نام تھا ان کا۔ اور وہ آواز کا مسئلہ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا ان کا، اور بڑی خرجدار ان کی آواز تھی، اور بہت بزلہ سنج تھے محسن نپالی صاحب۔ اور تو ان سے ملاقات جب ہوئی تو ایک بار میں نے غزل سنائی، تو انہوں نے مجھے کہا کونے میں لے جا کے کہ یار اس کو غزل کو لکھ دو، ایک کاغذ پہ لکھ دو۔ میں ذرا سا کانشیس ہو گیا، میں نے کہا محسن صاحب خیریت ہے، کوئی پرابلم ہے اس غزل میں؟ کہنے کہ یار مجھے تو بہت پسند آئی ہے یہ غزل، تو تم کاغذ پہ لکھ دو اور یہ تمہاری غزل جنگ میں چھپے گی۔ میں بہت حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا، اور میں نے سمجھا کہ یہ محبت میں انہوں نے بات کر دی ہے۔ خیر میں نے کاغذ پر وہ غزل تحریر کی اور محسن صاحب کے حوالے کر دیا، انہوں نے رکھ لیا اسے۔ اور پھر تقریباً 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد وہ غزل جو ہے جنگ کے ادبی پیج پر شائع ہوئی۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد بھی وہ گاہے گاہے جب وہاں آتے تھے تو مجھ سے یہی فرمائش کرتے تھے شاعری سننے کے بعد کہ مجھے یہ غزل جو ہے وہ کاغذ پر لکھ دو۔ اور اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ غزل جو ہے وہ کیوں لے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا پن ہے ان کا، محبتیں ہیں ان کی، اور یہ کئی برس تک انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ایک دن مجھے وہ کہنے لگے کہ یار یہ سلسلہ اب میں نہیں چاہتا کہ چلے۔ تو میں نے کہا کیوں محسن صاحب، خیریت ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کو؟ کہنے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں تو وہاں ظاہر ہے کہ کالم لکھتا ہوں اور اس لیے میرا جانا رہتا ہے، دوستی بھی ہے میری۔ وہ اس کی جو ادبی صفحے کے انچارج ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، اور زمانے مصوری کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیج آتے تھے 2 مختلف دنوں میں، اور ادب کے آتے تھے 2 پیج، اور بڑا ان کی دھوم تھی۔ اور جنگ اس وقت بہت بڑا ایک اخبار اب بھی ہے ظاہر ہے، لیکن اب چینلز آ گئے اور بہت سی اور چیزیں آ گئیں۔ تو انہوں نے کہا شفیع عقیل جو ہیں وہ بھی تم سے متعارف ہو چکے ہیں، تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، تو تم اب یوں کرو کہ ایک لفافے میں اپنی تازہ کلام لکھو، اور 4 لائنیں شفیع عقیل صاحب کے بھی نام لکھ دو، ان کو سلام دعا کر لو، اور وہ خطوط وہاں میں ہی دیکھتا ہوں تو میں ان کو دکھا بھی دوں گا، اور پھر ان کو خوشی ہوگی کہ اب تم براہ راست ان سے مخاطب ہو رہے ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، میں نے بھیجی، اور وہ بالکل اس کے 2 یا 3 ہفتے بعد وہ غزل شائع ہو گئی، اور اب میں پھر یہی کرنے لگا۔ تو شفیع عقیل صاحب سے میری ملاقات تو بہت دیر میں ہوئی، لیکن ان کی مہربانیوں کے سلسلے محسن نپالی صاحب کی وجہ سے خاصے رہے، اور میرا ابتدائی تعارف جو ہے اس شہر میں اور اندرون سندھ میں وہ ان جنگ کی چھپنے والی غزلوں کی وجہ سے ہوا۔ لہٰذا میں جب 80 کی دہائی سے آ کے میں نے مکالمہ کیا، جڑا، تو میرے بہت سارے دوستوں نے، سینئر دوستوں نے یہ بتایا کہ ہم تمہاری غزلیں پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت سے سینئرز نے بتایا، چونکہ جنگ ایسا اخبار ہے کہ وہ، اور پھر وہ جنگ لندن میں بھی غزلیں شائع ہوتی تھیں۔ خیر، تو شفیع عقیل صاحب کی بڑی مہربان طبیعت، اور بہت خوش ہوئے وہ کالا چشمہ لگاتے تھے، دن ہو یا رات ہو، جیسے کبھی کبھی جون ایلیا کالا چشمہ لگا لیتے تھے رات میں، اور اسی طرح جاذب قریشی بھی کالا چشمہ لگاتے تھے، اور بھی لوگ لگاتے ہوں گے۔ شفیع عقیل صاحب نظر کا چشمہ لگاتے تھے، اور ایک بالکل بلیک چشمہ۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آنکھیں کیونکہ ان کی سرخ رہتی ہیں باوجود، تو وہ کالا چشمہ ضرور لگاتے ہیں۔ مجھے نہیں، لیکن اس کتاب میں اس طرح کے بہت سی واقعات اور چیزیں ہیں کہ شاید ایسا ہی تھا۔ تو شفیع عقیل صاحب تو بہت کمال کے دائرے۔ اب اس میں دیکھیں ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے لکھا ہے ان کے لیے کہ اردو میں مصوری اور مصوروں کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے، اور اس کم میں سب سے زیادہ لکھنے والوں میں شفیع عقیل کا نام سر فہرست ہے۔ فن مصوری کے بارے میں ان کی نظر گہری اور ان کا بیان دلکش اور جاذب نظر ہے۔ سید علی امام بہت بڑے مصور، اور ان کی انڈس کے نام سے نرسری پر ایک بہت زبردست گیلری بھی ہے، تاریخی تھی، اب شفٹ ہو گئی۔ انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ آرٹ پر شفیع عقیل نے جو کام کیا ہے وہ اپنی جگہ کمال کا کام ہے۔ بھائی جملہ ہی کافی ہے علی امام صاحب کا۔ مشفق خواجہ صاحب فرماتے ہیں مصوری سے متعلق شفیع عقیل کے تمام مضامین کو اگر کتابی صورت میں مرتب کر دیا جائے تو ایک ایسی کتاب کا حوالہ منظر عام پر آ جائے گا جسے پاکستانی مصوروں کا انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ مشفق خواجہ بہت زبردست محقق اور بہت زبردست ناقد، پڑھے لکھے آدمی ظاہر ہے،
اور پھر شاہین الحق حقی صاحب کا، محمد علی صدیقی صاحب کے بھی آ رہے ہیں، اور شفیق عیل صاحب کی جو کتابیں ہیں اردو پنجابی میں، جو ظاہر ہے کہ مختلف نوعیت کی ہیں، پنجابی لوک کہانیاں ان کی، اور پنجاب کے 5 قدیم شاعر، مجید لاہوری کی حرف و حکایات، پنجابی لوک داستانوں پہ بہت کام کیا ہے شفیق عیل صاحب نے، اور مختلف زبانوں کی لوک داستانوں پہ بہت کام کیا، چینی لوک کہانیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو جاپانی لوک کہانیاں دیکھیں ابھی کتنے مختلف طرح کی، جاپانی لوک کتھائیں اور جاپانی لوک حکایتیں، تو اس جرمن لوک کہانیاں دیکھیں، ایرانی لوک کہانیاں، تو بڑا کمال کا کام انہوں نے کیا۔ جاپان کی عوامی کہانیاں، اور بھوکے ان کی کتاب، ایک آنسو ایک تبسم، ڈھل گئی رات، شخصیات پہ لکھا، نامور ادیبوں اور شعراء کا بچپن، یہ بھی کتاب ہے ان کی، اور نامور ادیبوں کی نایاب کہانیاں اور ڈرامے، یہ بھی کتاب ہے ان کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیرس تو پھر پیرس ہے، یہ سفر نامہ ہے ان کا، زندگانی پھر کہاں، تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ 30-40 کتابیں تو یہاں ہیں۔ تو شفیق عیل صاحب جو ہیں وہ مستقل لکھتے تھے، بہت اچھا لکھتے تھے، اور مختلف زبانوں پہ ان کی دسترس تھی۔ سنا یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ایک ایسی شخصیت ہیں ہمارے شفیق عیل جن پر ایم فل اور پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے، اور ہوئے بھی ہوں گے ظاہر ہے، اور اگر اب تک نہیں ہوئے ہیں تو یہ بات شرم کی بات ہے، ضرور ہونے چاہیے۔ پاکستان کے 7 مصور ایک بہت نایاب کتاب ہے، یہ بھی آرٹس کونسل کے بک اسٹال سے میں نے لی، اور آرٹس کونسل کی جو بک شاپ ہے وہاں سے مل سکتی ہے۔ مزید کتابیں بھی جو مصوری کے حوالے سے ہیں، مصوروں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور شعراء کو بھی اور ادیبوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ناقدین کو پڑھنا چاہیے، چونکہ فنون لطیفہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور بس تو یہ پاکستان کے 7 مصور، اور یہ بس ورق ہے، اس میں نے آپ کو کچھ رائے پڑھ کر بھی سنائی۔ شفیق عیل صاحب کو سلام ہے، انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے بہت قابل قدر ہے، اور جتنی جہتوں میں کیا وہ قابل تحسین ہے، اور ہم جو ہے وہ تصور ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ایک جن کی طرح مستقل کام کرے گا، جاب بھی کرے گا، اور وہ آخری زندگی کے آخری وقت تک لکھتے رہے، اور اسی میں ان کا سفر تمام ہوا۔ خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اب خالد میں ان کو اجازت دیجیے، ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پھر کسی اور نئی کتاب یا شخصیت کے ساتھ یا کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔